अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। नाजरीन, जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो हालात बदलते जा रहे हैं उसमें मुफाहिमत की, भाईचारे की, दोस्ती के माहौल की एक फ़ज़ा बनती हुई हमें नज़र आ रही है। अगर देखा जाए इंटरनेशनली सऊदी अरब ईरान के दरमियान एक मुफाहमत का माहौल बनना, फिर यूएई, कतर, अब हम देखते हैं कि चीन यहाँ तक बात करता है कि वो मुसालहत का किरदार अदा करना चाहते हैं मसला फ़लस्तीन के हवाले से, और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा करना चाह रहे हैं। ये तो ग्लोबल एरिना के ऊपर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारी डोमेस्टिक सियासत है उसमें तकसीम दर होती जा रही है, न सिर्फ सियासी माहौल के अंदर बल्कि तमाम इदारों के अंदर एक ऐसी पोलराइजेशन है जिसका हर रोज़ अहवाल प्रोग्राम्स के अंदर हम बहाल आपके सामने रखते हैं। इस सूरत हाल में सियासी महाजराई को कम करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। मुज़ाकरात और मुफाहमत की बातें हमारे यहाँ भी हो रही हैं इस वक्त, लेकिन उसके क्या समरात निकल सकते हैं इसके ऊपर अभी तक एक सवालिया निशान ही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, एक तरफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब सरगर्म है, वो एक इंक्लूसिव बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे, कुछ इमरान खान साहब पीछे हटे और एक ही वक्त में मुल्क में इलेक्शन हो जाए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है जिन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इत्तेहाद के अंदर बैठकर हुकूमत के ऊपर इस बात के ऊपर इत्तेहादी जमातों पर जोर दे रहे हैं कि मुज़ाकरात इस वक्त ज़रूरी हैं वक्त के लिए। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है गिलानी साहब की सदारत में। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर खुद JUI जो हुकूमती इत्तेहाद में से एक जमात है, फिर जमहूरी वतन पार्टी हो या नून लीग के अंदर भी बाज़ ऐसे रहनुमा हैं जो बड़ी सख्त मुखालफत कर रहे हैं कि इमरान खान से किसी भी सूरत में बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो हम आज के प्रोग्राम में ये तफसीली तौर पर इसके ऊपर बात करेंगे कि जब जोर दिया जाता है कि मुज़ाकरात हों तो फिर कैसे एक सियासी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, और बिलखुसूस एक ऐसे वक्त के अंदर जब हुकूमत जो ये बयान नून लीग बिलखुसूस ये बयानियाँ लेकर आई थी कि हमारे साथ सियासी इंतकाम हुआ है, अब जस्टिफाई करती है। जब PTI कहती है कि हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है तो इसको जस्टिफाई किया जाता है कि ऐसा कुछ इनके साथ नहीं हो रहा है। तो ऐसे माहौल के अंदर किस तरीके से बातचीत हो सकती है, ये बात होगी। दूसरी तरफ एक और भी बना हुआ था एक सूरत हाल, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अराउंड एक बयानिया बनाया हुआ था कि हम जमहूरी पार्टीज़ हैं, इख्तिलाफ राय के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं, पार्टीज़ के अंदर ही क्यों ना हो, और इससे बॉदर नहीं होते हैं। लेकिन एक अदम बर्दाश्त का तासुर इन जमातों के हवाले से सामने आया है, जिस तरह हमने देखा बड़े दरीना रहनुमा इन पार्टीज़ के, पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हो जाएँ, अभी लतीफ़ खोसा साहब और फिर एतजाज़ एहसन साहब, इनके साथ पार्टी बहुत सख्त नाराज़ है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून में मेहताब अब्बासी साहब समेत कई रहनुमाओं से ओहदे वापस ले लिए गए जिन्होंने मुखालफत की इस वक्त जो हुकूमती इक़दामात हैं, या फिर कहीं ना कहीं ज़ोर दिया इंतखाबात के हवाले से। तो क्या तमाम पार्टीज़ इस वक्त जो हमारे यहाँ सियासत में मौजूद हैं उनके अंदर अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ चुका है, तो फिर आगे मामलात इन जमातों के लिए किस तरीके से चलेंगे, आम आवाम को क्या तासुर जा रहा है, इस पर भी हमारी बात होगी। और फिर इमरान खान साहब के रवैये के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है। जो उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की है पिछले 1 साल में जब से उनकी हुकूमत गई है, वो तो चले जो सर्वेज हो रहे हैं उसमें भी सामने आ रही है, लेकिन जितने ज़्यादा इमरान खान साहब ने यू टर्न्स लिए हैं, वो ख़ास तौर पे अमेरिका के हवाले से जो उनका बयानिया है वो हो, या फिर जिस तरीके से वो एक तरफ कहते हैं कि मजलूमियत का दावा करते हैं, दूसरी तरफ वो जिस किस्म के दावे करते हैं जिसमें वो तमाम सियासी जमातों को अपने मुकाबिल नहीं देखते, और कहीं ना कहीं ये शिकवा किया जाता है कि वो अब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बातचीत करना चाहते हैं। तो इससे उनकी कायदाना सलाहियतों के ऊपर किस किस्म के सवालिया निशान लग सकते हैं, इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे तफसीली तौर पे आज के प्रोग्राम में। और जिन शख्सियात को हमने मदऊ किया है वो बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम इशूज़ के ऊपर। इसका हल क्या हो सकता है, तमाम जो देखने वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं, तो कोशिश करेंगे कि कुछ हम कंक्लूडिंग किस्म की आज बहस कर सकें प्रोग्राम में। मेरे साथ जनाब ज़ैगम खान साहब हैं, आमिर ज़िया साहब हैं और इमदाद सोमरो साहब हमारी खुसूसी दावत पर आज पहली बार प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ पर सोमरो साहब, आप क्योंकि पहली दफ़ा आप आए हैं तो आपसे ही करना चाहूँगी। ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है, ये तमाम समझ बूझ, शऊर और इस वक्त तशवीश रखने वाले हलकों की तरफ से बात तो की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ PTI ये कहती है कि इलेक्शन मसाइल का हल है। आपकी नज़र में जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं कि इंतहाई तकसीम, डिवाइडेड किस्म के हालात में, और ये न सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान हो रहा है बल्कि रज़ा रूमी साहब ने चंद दिनों पहले इसको इंस्टीट्यूशनल एक कोलैप्स का नाम दिया है जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। आपकी नज़र में किस चीज़ की ज़रूरत है अभी? देखिए अब साहब, जो सियासी सूरत हाल है उसको सियासतदानों ने बैठ कर ही हल करना है। मुज़ाकरात से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए।
ہاں مذاکرات کنڈیشنل نہیں ہونے چاہیے. کنڈیشنل سے مراد کہ ایک پارٹی یا ایک بندہ ایک فریق گھر سے یہ طے کر کے نکلے کہ جی اگر میری یہ بات مان لی جائے گی تو میں مذاکرات کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہی کسی کو شکست دینے کا ارادہ ہے یا کسی کے اوپر اپنی بات مسلط کرنے کا ارادہ ہو تو پھر مذاکرات نہیں ہوا کرتے. میرے نزدیک یہ معاملہ جو ہے یہ اداروں کی مداخلت کی وجہ سے اس نہج پر پہنچا ہے. سیاستدان آپس میں لڑتے رہے ہیں, سیاستدان لڑ کر پھر ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں. ہمارے پاس جو ایک مثال ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی کی, طویل لمبی لڑائی تھی ایک دوسرے کے, جس طرح وہ کہتے ہیں خون دے پیاسے سی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی, لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ان دونوں کو آپس میں بیٹھنا پڑا, میثاق جمہوریت کرنا پڑا. تو جو سیاستدان ہیں آپس میں لڑ بڑھ کر جب بیٹھتے ہیں ٹیبل پر تو کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں. یہاں مسئلہ جو ہے اس وقت یا پیچھے اگر جاتے ہیں تو 2018 سے ہمارے اداروں نے سیاست کرنا شروع کر دی اور سیاستدانوں کو سیاست جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی. کہا جا رہا کہ یہ سیاستدان سیاست کرتے ہیں ہر مسئلے پر, تو سیاستدان ہر مسئلے پر سیاست تو کریں گے. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں, انتخابات کا مسئلہ ہو, کوئی اور معاملہ ہو, ہر درخواست عدالت میں جاتی ہے اور عدالت انٹرٹین کرتی ہے, اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی. تو جو مسائل ہیں یہ بلا شبہ حل ہوں گے مذاکرات کے ذریعے, لیکن اس میں ایک چیز جو ہے ادارے سائڈ پر ہو جائے. ادارے کہہ دیں کہ سیاستدان آپس میں نبڑے, آپس میں لڑیں, ورنہ آپ صورتحال دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر جو تقسیم ہے, ہم نے ماضی میں بھی افتخار چودھری کی سپریم کورٹ بھی دیکھی ہے, اپنا ثاقب نثار صاحب کی سپریم کورٹ بھی دیکھی ہے, اس سے پہلے کی عدالتیں بھی دیکھی ہیں, تاریخ بھری پڑی ہے سیاسی عدالتوں کی, لیکن یہ جو تقسیم ہے پہلے کبھی نظر نہیں آئی ہمیں. ہر بندہ دوسرے بندے پر, یعنی جج صاحبان ایک دوسرے پر بیٹھ کر شک کر رہے ہیں. تو یہ تقسیم بڑی خطرناک تقسیم ہے. سیاسی تقسیم قدرتی ہوتی ہے, جمہوریت کے اندر, پارلیمانی نظام کے اندر تو سیاسی تقسیم حسن ہوتی ہے اس نظام کا. ایک ڈیوائیڈ ہوتی ہے, ایک رائٹ سائڈ پر ہوتے ہیں, ایک لیفٹ سائڈ پر ہوتے ہیں, گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے نظریے کو عوام کے اندر لے کر جاتی ہے, اپنے منشور کو عوام کے اندر لے کر جاتی ہے. تو وہاں تو تقسیم ہونی ہوتی ہے, وہاں ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں, وہاں ایک دوسرے کے متعلق باتیں بھی ہوتی ہیں. مگر اگر ہم دیکھیں کہ عدلیہ جو ہے اس کے اندر یہ تقسیم ہو, فوج کے اندر اگر یہ تقسیم گھر کر جائے تو یہ خطرناک ہوتی ہے. تو لہٰذا ادارے اپنی اپنی آئینی پوزیشن کے اندر چلے جائیں, سیاستدانوں کو ان کے اپنے رحم و کرم پر چھوڑ دیں. اور سیاستدان جب عمران خان صاحب ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون, اگر کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ جی ہمیں اداروں کے اندر سے سپورٹ ہے تو ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے, پھر آپس میں کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے. آج تک اگر عمران خان صاحب مذاکرات سے انکاری تھے تو ان کو پتا تھا کہ ادارے میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اب جب عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود کچھ نہیں ملا تو آج دیکھیں فواد چودھری صاحب کل کہہ رہے تھے کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہ ٹھیک ہے جی ہم غیر مشروط مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. تو سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, لیکن اس میں جب تک ادارے مداخلت ختم نہیں کریں گے, سیاستدانوں کا جو آپس میں بیٹھ کر مسئلے حل کرنے کی جو ارادہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا, فروٹفل نہیں ہو سکتا. مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عامر ضیاء صاحب, یہی بات ہے اس وقت کہ اگر کوئی مذاکرات ہو بھی جائیں سرسری قسم کے, کیونکہ ٹیمز تو دونوں طرف سے بنا دی گئی ہیں, تو نتیجے کے اوپر ہم ایز آف ناؤ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ عمران خان صاحب کسی میثاق کا حصہ بن سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے آج تک کبھی گھاس نہیں ڈالی. جو دیگر سیاسی جماعتیں یہاں پر بیٹھی ہوئی انہوں نے ان کو کبھی اپنے مقابل بھی نہیں سمجھا, جس طرح میں نے آغاز میں بھی بات کی ہے. تو کیوں ایک یہ رویہ ہے جو ایک خوف بھی پایا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے معاملے میں کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی گئی, ایک ہاتھ حکومت نے آگے بڑھایا تو عمران خان صاحب پھر آگے سے آنکھیں دکھاتے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اب تک بھی, اب جو حالات ہیں, حالانکہ سومرو صاحب تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے اب حالات یکسر مختلف ہو گئے ہیں ماضی سے, تو ان کو تھوڑی سی مذاکرات کی طرف آنے کے حالات بن چکے ان کے لیے, لیکن خان صاحب کے رویے سے ایک خوف ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ صرف ان حکومتی پارٹیز کو, اکثر لوگوں کو رہتا ہے. اب سب بحران جو ہے نا وہ عمران خان نہیں ہے, بحران بہت بڑا ہے اس وقت, اور یہ ریاست کے لیے بحران ہے. اور ایک بڑا سوال ہوتا ہے نا کہ جی مذاکرات کریں تو کس چیز پہ مذاکرات کریں. پہلا سوال, کس چیز پہ افہام و تفہیم کرنی ہے, ایجنڈا کیا ہوگا. ایجنڈا مطلب اگر فرض کریں یہ ہے کہ جی انتخابات, تو انتخابات تو ایک اس کرائسس کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہیں,
کہ اگر آپ کے انتخابات بھی ہو جائیں تب بھی آپ جس معاشی دلدل میں پھنسے ہیں اور جو آپ کو انتظامی کام کرنے ہیں، اور آپ کے یہاں جو کہتے ہیں نا کہ ایک آئین ہے لیکن آئین نہیں ہے، ہم لوگ کچھ فکری مغالطوں میں رہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ملک جمہوری ہے لیکن جمہوریت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے یہاں آئین ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ قانون ہے، قانون کی بالادستی ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ جی لا قانونیت ہو رہی ہے۔ تو ہم لوگ بہت سارے وربوسٹی میں، ڈھکوسلوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ جی مذاکرات ہوں گے، تو مذاکرات ہونے کس کے درمیان مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات ان لوگوں کے درمیان ہونے چاہیے، اگر ہونے چاہیے تو پہلی بات ہے کہ انتخابات پہ تو کوئی میرے خیال میں مذاکرات کی ضرورت نہیں، کہ آئینی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کریں 90 روز میں انتخابات، اور اس کے بعد جب ٹرم اینڈ کرے اس کی مرکز میں تو وہاں پر بھی انتخابات ہونے چاہیے۔ اس میں تو کوئی لینے اور دینے کا گیو اینڈ ٹیک کی بات ہی نہیں ہوتی نا۔ مذاکرات اگر ہونے تو اس بات پر ہونے کہ جناب کیا ہمیں مطلب ہے کہ آئین کا امپلیمنٹ کیسے کریں گے، ہم معاشی دلدل سے کیسے نکلیں گے، کیا اس ملک کو چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے، ڈیولوشن آف پاور کی ضرورت ہے، زیادہ بڑے مسائل ہیں کہ جن پہ ہم لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو ہماری صنعتیں اس میں لاسز میں چل رہی ہیں وہ کیسے مطلب ہے بحال کی جائیں گی؟ تو یہ بڑے سوالات ہیں، آپ کو فورن پالیسی کے حوالے سے بڑے فیصلے کرنے۔ تو یہاں پر مجھے تو نہیں لگتا کہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں ایک عوام کو رجھانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے پوسچرنگ ہو رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی ویٹ نہیں ہے، اور اگر مذاکرات فرض کریں آپ ہی سمجھیں کہ جماعت اسلامی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے اور کوئی ایسی بات بتائے گی کہ پی ڈی ایم والے کہیں گے ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی یہ بات، آپ نے آ کے ہمیں سراج الاقصاب بتائی، یا پی ٹی آئی یہ کہے گی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر جیسا بالکل امداد سمرو صاحب کی میں ایک بات سے اتفاق کروں گا کہ جناب اگر ڈور جس نے الجھائی ہے تو وہی سلجھانے میں اپنا کردار ادا کرے گا آج کے حالات میں، اور اس میں اگر آپ سمجھیں یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو اتنی بااختیار حکومت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، یہ مطلب ہے پتہ نہیں کس سیمنٹ سے جوڑی گئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ جن لوگوں کو عمران خان قبول نہیں ہے اور جو لوگ سمجھتے ہیں میری مراد اسٹیبلشمنٹ سے ہے، تو مذاکرات تو پھر ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنے، یا اگر اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا کہ عمران خان کی جگہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے ماضی میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے طے کیا تھا یا کسی اور پارٹی کے لیے کیا تھا، تو وہاں پر بھی چیزیں بدلتی رہتی ہیں نا، باؤٹرن آتے رہتے ہیں، 2-4 سال کے بعد وہ لوگ ریویو کرتے اپنی صورتحال کو۔ تو آج کے حالات پہ ٹھیک ہے عمران خان ان کے لیے ایک وہ ہے، کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، تو عمران خان قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن پھر بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ عمران خان کو مائنس کر دیں، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے جو لوگ چلا رہے ہیں، آپ لوگوں کا روڈ میپ کیا ہے، کیا اصلاحات کرنے جا رہے ہیں، آپ کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں معاشی استحکام آئے، لیکن سیاسی استحکام کے بغیر کیسے آپ معاشی استحکام لے کر آئیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا میرے خیال میں جواب نہیں ہے۔ بڑی کوتا بینی کی سیاست ہو رہی ہے ہمارے یہاں، اور بہت ہی مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کچھ خاندانوں کی سیاست کے احیاء کے لیے، کچھ لوگوں کو کرپشن سے نکالنے کے لیے، بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے۔ اور جتنی تقسیم میں آج دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چیزیں جاری رہتی ہیں تو یقین مانے کہ پھر فیصلے پتہ نہیں کہاں پر ہوں گے۔ مطلب ہے پھر پارلیمنٹ تو ریلیونٹ ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ آپ کو پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ پارلیمنٹ نے گزشتہ 1 سال میں بس وہ جو کہتے ہیں نا کہ نیب کے قوانین تبدیل کیے، انہوں نے سپریم کورٹ کو مطلب نشانہ بنایا، اس کی پاورز کرٹیل کی، یہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں کہاں جمہوریت کی اور عوام کی بات ہو رہی ہے؟ تو مجھے تو حالات جو ہیں بہت ہی دگرگوں، خراب سے خراب تر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آخری جملہ کہ سپریم کورٹ کو جس طرح متنازع بنایا جا رہا ہے وہ بڑی انتہائی قابل مذمت ہے۔ اگر سپریم کورٹ اس وقت اگر اپنا مطلب ہے کہ کردار ادا نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ جب حکومت تیار نہ ہو الیکشن کرانے کے لیے، ای سی پی تیار نہ ہو الیکشن کرانے کے لیے، اور گورنر اپنا کوئی کردار ادا نہ کر رہے ہو، تو کوئی تو کرے گا۔ اگر آپ اس کو بھی کردار نہیں ادا کرنے دے رہے، اس کا مطلب اس ملک میں کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے۔ اس ملک کی مطلب ہے ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے ایگزیکٹو کی مدد اپنے فیصلوں پہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے، تو وہ بھی نہیں ہو رہا، تو کیا مذاق ہے؟ زیگم صاحب کی طرف یہ بات لے کے جاؤں گی۔ زیگم صاحب، یہ پارلیمان ورسز سپریم کورٹ کی بات ہے، دونوں بہت سیکرڈ ادارے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سپریم کورٹ کے حوالے سے جو عامر صاحب کر رہے ہیں، دوسری طرف پارلیمان کہتی ہے ہم اپنی پوزیشن اسرٹ کر رہے ہیں۔ اس کو آپ، یہ جو بحث ہے یہ نیور اینڈنگ ہے، لیکن اس کے اوپر آپ ایک تو تبصرہ پیش کیجیے گا۔ دوسری یہ بات ہے کہ جس طرح عامر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے الجھایا وہی سلجھائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب جس نہج کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں اب بھی یہی ایک ڈیمانڈ ہونی چاہیے یا اب اس سے بہت آگے نکل جانا چاہیے؟ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ الیکشن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، الیکشن کے بعد بھی بحران جاری رہے گا، لیکن الیکشن کروانے ہیں اور الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے۔ اس وقت مذاکرات سے حل نہیں نکلے گا، لیکن مذاکرات کی کوشش کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو سیاسی بحران ہے
اس کا نام ہے پاپولزم. عمران خان ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں. وہ کسی مخالف کی کسی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے. وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے جن کے مجموعی ووٹ ہمیشہ ان سے زیادہ رہے اور ہمیشہ رہیں گے زیادہ, اگلے بار بھی وہ 50-55% ووٹ نہیں لے سکتے. اگر انہوں نے 2/3 بھی جیت لیا تو 36-37% وہ ووٹ لیں گے اور باقی ووٹ ان کے مخالفوں کے ہوں گے. لیکن وہ ان کو سیاسی جماعتیں نہ مانتے ہیں نہ مانیں گے. قومی اسمبلی میں جب وہ آئیں گے, جب وہ وزیر اعظم ہوں گے تو اپوزیشن کو نہیں مانیں گے جو الیکٹ ہو کے آئیں گے. وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے نہیں, قومی اسمبلی کو نہیں مانیں گے. اور پاپولسٹ لیڈر بدلہ نہیں کرتے. 21ویں صدی کے کسی پاپولسٹ نے کوئی تبدیلی نہیں دکھائی. یہ ان کی شخصیت کا مزاج ہے, یہ ان کی سیاست کا مزاج ہے, اور جس وجہ سے وہ کامیاب ہیں وہ اس کو کیوں بدلے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ جارج بش جیسے ہو جائیں گے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بھارت کے مودی منموہن جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں یا ایسا ہوا کہ برازیل کے بولسونارو جو ہیں وہ چینج ہو گئے؟ یا آپ نے یہ دیکھا کہ فلپین کے روڈیگیرو تبدیل ہو گئے؟ تو یہ پاپولزم کا جو طوفان ہے, اس میں سے ہم نے گزرنا ہے اور جمہوری طریقے سے گزرنا ہے. الیکشن روک کے نہیں, جمہوریت کو دبا کے نہیں, نئے پروجیکٹ کے ذریعے نہیں, بلکہ اچھی سیاست کے ذریعے ایک متبادل پیش کر کے دوسری جماعتوں کو یہ ظاہر کرنا ہے, یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ٹاکسک نہیں ہے. اگر عمران خان کی سیاست زہر بھری ہے تو انہوں نے یہ الٹرنیٹو پیش کرنا ہے کہ ہم زہر بھرے نہیں ہیں. انہوں نے عمران خان جونیئر بن کے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا کہ عمران خان کے فالوور جو ہیں وہ 100 گالی نکال سکتے ہیں, دن میں 1 لاکھ گالی نکال سکتے ہیں, تو ہم 2 لاکھ گالی نکال کے دکھائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ بغیر گالی کی سیاست اچھی ہوتی ہے. انہوں نے یہ دکھانا ہے کہ صرف نیریٹیوز کی سیاست نہیں ہوتی, ہمارے پاس بہتر منصوبے ہیں. انہوں نے اپنی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لا کے مقابلہ کرنا ہے. اس چیز میں وہ فیل ہو رہے ہیں اور یہ کام ان کو کرنا ہے. جو حل وہ سوچ رہے ہیں اور جو حل اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے وہ بالکل حل نہیں ہے. اب جو بھی ہے اس کو بھگتنا ہے, جمہوری عمل کے ذریعے سے بھگتنا ہے, الیکشن میں جانا ہے. بحران بہت بڑا ہے اور ٹھیک کہا گیا, عامر صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں, یہ بحران اب سیاسی نہیں رہا. یہ بحران سیاسی تھا اور ایک حد تک سیاسی نہیں بھی تھا, کیونکہ ایک پروجیکٹ کا نتیجہ ہے. یہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا نتیجہ ہے جس میں پورے سیاسی آپ کے ریاستی اداروں کو اس میں اندر جھونکا گیا, جس میں کورٹس کو جھونکا گیا, جس کے اندر آپ کے احتساب کے اداروں کو جھونکا گیا, جس میں بیوروکریسی کو جھونکا گیا, ایڈمنسٹریشن کو جھونکا گیا. تو they have all been diminished and compromised. اب وہ رہے نہیں جو پہلے تھے, تو وہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. اور اس ریاستی بحران کو بھی حل کرنا ہے جس میں جو تینوں پلر آف سٹیٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہوگی کہ اگر عمران خان دوبارہ آ کے ڈکٹیٹرشپ دکھاتے ہیں, لاسٹ ٹائم جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ادارے ریاست کے ان کے ساتھ مل گئے. وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ, ہم نے پکڑ لیا. عمران خان کون ہوتے تھے نیب کے بہاف پہ سابق وزیر اعظم کو ڈنجن میں, قید خانے میں, زندان میں ڈالنے والے؟ ان کے وزراء کون ہوتے تھے کہ وہ ہنستے ہنستے بیان دیتے تھے تو اگلے دن ان کا مخالف جو ہے وہ جیل میں سڑ رہا ہوتا تھا اور 6 مہینے سڑ رہا ہوتا تھا. تو کمپرومائز تو پوری ریاست ہوئی تھی. تو اب اگر عمران خان صاحب کو ان کا سیاسی سپیس بھی دینا ہے, ان کا جمہوری حق بھی دینا ہے اور انہیں زیادتی بھی نہیں کرنے دینی, تو اس کے لیے اداروں کو اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہوگا. یہ آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. ہمارے آنے والے سال بہت مشکل ہیں, یہ حقیقت ہے. اور ریاستی اداروں کے درمیان جو تصادم آ گیا, جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سامنے کھڑی ہو گئی ہے پاکستان کی کورٹس کے. اب کورٹس کیا کریں؟ جو کھیل ان کو سکھایا گیا ہے, جو 2006 سے اپنی مرضی کی وہ تشریح کر رہے ہیں, جس طرح چاہتے ہیں وہ آئین کو لکھ دیتے ہیں. آئین کے جس ایکٹ کو اٹھاتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو آئین بن گئے ہیں. جس ایکٹ کو اٹھاتے ہیں وہ اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ وہ آئین سازی کر دیتے ہیں. وہ براہ راست حکم دیتے ہیں اسٹیٹ بینکوں کے, یہ پیسے نکالو ادھر. کیسے وہ حکم دے سکتے ہیں؟ ایک قانون ابھی پاس نہیں ہوا, پارلیمنٹری پروسیس ہے, اور وہ اس کے اندر گھس جاتے ہیں پارلیمان کی ڈومین میں. ٹرائیکاٹمی آف پاور انہوں نے توڑ دی ہے. تو کم از کم
पूरे रियासती इदारों को एक बड़ी सतह का एक डायलॉग करना होगा। ये सिर्फ अब इमरान का और पीडीएम का मसला नहीं है, और ये सोचना होगा कि जमहूरियत का भी रास्ता बंद ना हो, इलेक्शन का भी रास्ता बंद ना हो, लेकिन पाकिस्तान में वो खतरनाक अनारकी ना फैले जो इस मुल्क को बहा के ले जाए। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सोमरो साहब, ज़ैगम साहब ने भी ये बात कही कि पॉपुलिज्म का मुकाबला कैसे किया जाए, लेकिन पिछले एक साल के अंदर इन सियासी जमातों ने कैसा मुकाबला किया है? हमें तो हर मौके के ऊपर कुछ ऐसा ही नज़र आया कि गाली का जवाब थप्पड़ से देंगे। आपने देखे होंगे तमाम बयानात जो आज के दिन तक जारी हैं हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब के हवाले से। फिर एक खौफ जिसका इजहार खुलकर इन्होंने कर दिया कि इमरान खान साहब को इसलिए भेजना ज़रूरी था हमारे लिए कि वो 2023-35 तक जो है वो इक़्तिदार में बैठना चाह रहे थे। ये जो एक कहानी है, तो आप समझते हैं कि ये पॉपुलिज्म का मुकाबला करने में कैसा रहा ये पिछला एक साल इन सियासी जमातों का, अगर ये इस सिलसिले में मुकाबला कर रहे थे? क्योंकि दूसरी तरफ का इल्ज़ाम तो ऑब्वियसली ये है कि अपने मफादात के लिए हुकूमत के अंदर आए थे, या फिर इन जमातों के लिए एग्जिस्टिंग जो जमातें हैं, ये बहस रहती है, लेकिन मैं चाहूँगी आप इसको एड्रेस करें। इन इमरान खान का मुकाबला करने के लिए विद दी पॉपुलिज्म दैट ही हैज़, जिसको लेकर वो चलते हैं, इन जमातों का बैगेज बहुत ज़्यादा है। इनकी माजी की कारकर्दगी हो, बेशक ये जिन मुश्किल हवालों से गुजरते रहे, वक्तों से गुजरते रहे अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन वो बैगेज ऐसा है जिसकी वजह से ये मुकाबला नहीं कर पाते खान साहब। देखिए, ज़ैगम साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। ये हमारा मसला ही पॉपुलिज्म है। ये जो जमातें थी, ये इमरान खान जूनियर जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बड़ा अच्छा, कि वो अपनी पिच छोड़कर इमरान खान की पिच पर खेलने की कोशिश की। हमारा क्योंकि मेल मुलाकातें रहती हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान के साथ, तो वो ये इसी बात पे परेशान होते हैं कि जी इमरान खान जो नैरेटिव बनाता है उस नैरेटिव का हम मुकाबला कैसे करें। मैं ख़ास तौर पर उनको अक्सर, और मैं अपने व्लॉग्स में भी यही बात करता हूँ कि भाई आपको जो आप हैं आप वो रहें। इमरान खान बनने की कोशिश करेंगे, जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर जो सियासत वो लेकर आ गए थे, उस सियासत का मुकाबला अगर उस सियासत से करेंगे तो फिर ये तो मामला कहीं रुकने का नहीं है, फिर ये मामला आगे जाएगा। ये फिर वही मैटिस वाली बात करूंगा कि उन्होंने सबक सीखा कि लड़ाई लड़के एक बार फिर बैठना पड़ा था। तो लिहाजा इमरान खान की पॉपुलिज्म का मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के साथ या अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ किया वो अवाम के सामने है। आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास क्या मॉडल है मुल्क को इस बहरान से निकालने का, वो आप रखें। आपका एक माजी भी है जिसमें आपके ऊपर 10% का इल्ज़ाम भी है, लेकिन आपने 18वीं तरमीम भी की है। आपका एक माजी है जिसमें आपके ऊपर लंदन में प्लाजे बनाने का या फ्लैट्स खरीदने का इल्ज़ाम है, तो आपके क्रेडिट पर मोटरवे और बिजली बनाना भी है। तो ये सियासतदानों के ऊपर है कि वो उस गंद में जो पॉपुलिज्म के नाम का इस खित्ते में, इस दुनिया को खा रहा है। इंडिया तबाह हो रहा है इस चक्कर में। वहाँ पर आप देखें कि इंसान मतलब जो इख्तिलाफ राय करने, पिछले दिनों 2 मुसलमान जो हैं वो हिरासत में थे और एक प्लानिंग के साथ कत्ल कर दिए गए। तो ये वहाँ वो जो अपना हिंदुत्व का या मोदी जिस तरह के पॉपुलिज्म का शिकार कर रहे इंडिया को, हम उस मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुखालिफ इमरान खान का उनकी पिच पर जाकर। लिहाजा आपने आइन बनाया है, आपने इस मुल्क को चलाया है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें तमाम तर खराबियों के बावजूद जिन्होंने इस मुल्क को चलाया है। ज़ियाउल-हक के मार्शल लॉ के बाद पीपुल्स पार्टी ने आकर मुल्क को चलाया, मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आकर मुल्क को चलाया। उनके पास जहां बैगेज है वहां पर उनके कारनामे भी हैं, लेकिन इशू ये है कि इमरान खान जिस तरह मीडिया के साथ या लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सारा दिन बैठे होते हैं, कभी टीवी, अब तो वो सवाल भी नहीं लेते ना। हम साफ़ी हम व्लॉग करते हैं, इमरान खान साहब भी अब हमारी देखा देखी व्लॉग ही करने शुरू हो गए। तो वो अपनी चीज़ें इमरान खान साहब जिस तरह रख रहे हैं, आपको इन सियासतदानों को इस तरह चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब आप देखें, इमरान खान साहब की सियासत चीफ्स के गिर्द घूमी हुई है। पहले इमरान खान साहब आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगवाने की कोशिश कर रहे थे, फिर इमरान खान साहब की कोशिश ये थी कि उनकी हुकूमत के होते हुए काजी फैसल साहब जो है वो इक़्तिदार अपना चीफ निकाले जाए अदालत से, ताकि वो सितंबर में चीफ जस्टिस ना बने। और अब भी उनके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर यही खौफ है कि सितंबर में अगर काजी साहब आ गए तो फिर मेरा क्या होगा। तो इमरान खान साहब की सियासत तो चीफ्स के उसमें गिर्द घूम रही है। DGISI हो गए या अपना दीगर 2 चीज मैंने बताए। तो खान साहब को वो जो सियासत करते हैं उनको वो करने दें। ये पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे पीपुल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, मौलाना साहब हो, वो अपनी सियासत करें और अपना जो मुल्क को इस बहरानों से निकालने के लिए ज़रा मुज़ाकरात की टेबल पर भी बैठे, अपना जो मंशूर है वो भी लोगों के सामने लाएं। इलेक्शन होंगे,
بالکل اس بات پہ اتفاق ہے کہ الیکشن ہوں گے تو ملک بحرانوں سے فوراً تو نہیں نکلے گا، لیکن الیکشن ہی ایک راستہ ہوتا ہے آگے جانے کا. لیکن میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ سپریم کورٹ خود اس معاملے میں پڑھ کر چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نوٹس لے کر انتخابات کا جو معاملہ بالکل سیدھا سادہ آئینی معاملہ تھا اس معاملے کو انہوں نے کنٹروورشل کر دیا ہے. فل کوڈ نہ بنا کر انہوں نے اپنے آپ کو کنٹروورشل کر دیا ہوا ہے. تو ایک معاملہ سیدھا سادہ تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں اور 90 دن کے اندر انتخابات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹال مٹول تو ہو سکتی ہے جو حکومت بھی کر رہی ہے، ادارے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے انکار کسی کو نہیں ہے کہ آئین اس پر پابند نہیں کرتا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آئین کی ایک شق کو لے کر اور باقی شقوں کو اڑا کر آئین بھی ہم خود لکھیں گے، تحریک عدم اعتماد کی شق بھی 63A کے تحت ختم کر دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو بحران کی وجہ بن رہی ہیں. میں پھر اپنے اسی پوائنٹ پر آؤں گا کہ سیاست دان جو اپنے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا دیگر ہیں وہ اپنی پولیٹکس کریں، اپنی جو سیاست ان کا ایک رہا ہے انداز وہ والی سیاست کریں، اور ادارے برائے مہربانی اپنا کام کریں. وہ اپنا کام کریں گے تو سیاستدان لڑ بھڑ کر آپس میں بیٹھ جائیں گے ٹیبل پر، پھر بحران حل ہو جائیں گے. ورنہ اگر کسی کے پیچھے کھڑے رہے تو عمران خان صاحب کل اپنا اس زوم میں تھے کہ جی میرے ساتھ ادارے ہیں تو میں سب کو تہس نہس کر دوں گا. اسی طرح چلتا رہے گا. پھر عامر صاحب یہ جو باتیں ابھی سومرو صاحب نے بھی کہی ہیں، جو جس طریقے سے آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ بحران کی وجہ عمران خان صاحب نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے انداز کو ریپلیکیٹ ان جماعتوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے وہ فیل ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب اس کے اوپر وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں، سو یہ تو معاملات پھر تو نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے سکھایا ہوا بھی یہ سبق ہے ریسنٹ ہسٹری کے اندر ملک کی. ایک تو اس کے اوپر بات کی جائے، جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جماعتیں کیا یہ بتا سکتی ہیں ان کے پاس آگے معاشی یا دیگر پلان کیا ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے اگر الیکشن نہ ہو. لیکن پھر سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا پلان تھا، خواہ وہ 2018 ہو جس کے بعد وہ معاشی اعتبار سے اگر ہم صرف بات کر لیں تو وہ وزرائے خزانہ تبدیل کرتے رہے اور اب خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی حکومت اس وقت کی فوج چلا رہی تھی. پھر ابھی ٹائم میگزین نے بڑا تفصیلی عمران خان صاحب کی پروفائل کی ہے جس میں یہ بات بہت اہم تھی. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے پاس اس وقت بھی کوئی جامع اور واضح طور پہ پلان ان کو نظر نہیں آیا. لیکن اس کو بھی اگر ہم سائڈ پہ رکھیں، یہ جو ایک رویہ یہاں پہ ایک نارسسسٹک رویے کی نشاندہی کی جا رہی ہے، چیفز کے ساتھ ان کا آبسیشن، یہ باتیں کھل کر اب سامنے آتی ہیں جس طریقے کا ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کب وہ راولپنڈی آ رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، وہ کس چیز کے ساتھ منسلک ہے. تو یہاں پر یہ بھی نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پرائیورٹیز کیا ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو اپنے آپ کو سب سے ابو سمجھنے کے بجائے ایک قدم پیچھے جا کر جو زیادتیاں ان کے ٹائم پہ ہوتی رہی اس کا بھی کچھ اظہار کر دینا چاہیے؟ اب سے میں ایک تو آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ کسی بھی جماعت کے پاس بشمول پی ٹی آئی کسی کے پاس اصلاحات کا کوئی جامع پروگرام نہیں ہے ان پولیٹیکل پارٹیز میں. بلکہ اب سیاسی جماعتیں چھوڑیں، میں کہوں گا جو حکمران اشرافیہ ہے اس ملک کی اس وقت وہ اتنی انٹلیکچولی بینکرپٹ ہو چکی ہے اور اس کے اتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ جو پاکستان کو جس قسم کے خلوص کی اور جس طرح کے کام کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک فرق ہے جس کو بعض دوست ہمارے پاپولزم کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان کا جن لوگوں سے مقابلہ ہے تو لوگ عمران خان کی محبت میں عمران خان کے ساتھ بہت سارے نہیں ہیں. وہ غالباً اس وجہ سے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو ان پرانی سیاسی جماعتوں کا، روایتی سیاسی جماعتوں کا جو کردار رہا ہے کہ وہاں پر جمہوریت کے نام پہ جمہوریت نہیں ہے. کوئی بھی ان کی سیاسی جماعتیں جمہوریت نہیں ہے ہوتی، اس میں ڈائنسٹک پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے، عمران کی پارٹی میں بھی مطلب ہے کہ عرصے سے الیکشن نہیں ہوئے اور ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر جب ان کے سامنے متبادل آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو بھی ماضی میں بات کریں گے ان کا ماضی جو ہے اس کا بڑا وزن ہے ان پہ. تو ان کی جو اچھی ڈیڈز ہیں وہ خود متنازع ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر فرض کریں وہ کہتے ہیں جی ہم نے موٹر وے بنائی، تو موٹر وے مطلب ہے دنیا میں کہیں نہیں بنتی پوائنٹ سی اور ڈی کے درمیان، ہمیشہ شروع ہوتا ہے مطلب ہے اپنے بندرگاہوں سے. ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب کو شوق تھا اسلام آباد سے لاہور آنے کا موٹر وے پہ، تو وہاں پر بن گئی جس کی کوئی اکنامک سینس نہیں بنتی تھی. اسی طرح کے ان کے بجلی گھر کے منصوبے تھے کہ جس میں ملک کو کیپیسٹی پیمنٹ کے بوجھ تلے لاد دیا گیا. تو انہوں نے کوئی عقل مندی کے کام نہیں کیے. اور ہمارے یہاں میثاق جمہوریت کو بھی لوگ بلا وجہ اوور پلے کرتے ہیں. میثاق جمہوریت سائن ہوئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بینظیر صاحبہ نے مشرف صاحب سے جا کے ڈیل کر لی تھی اور وہ مطلب ہے ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ دیا تھا نواز شریف کو. پھر یہ جماعتیں ایک دوسرے کے اگر قریب آئیں تو عمران خان کا ایک وجہ تھا کہ جی انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کا جو ایک پوری ٹائٹ چل رہی ہے اس کے مقابلے کے لیے ان کو قریب آنا ضروری تھا. ورنہ آپ یاد کریں کہ عمران خان کے دور تک ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے تھے، ایک دوسرے کو پیٹ پھاڑنے کی بات کرتے تھے. ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے معصوم لوگ کہ جناب عمران خان ہی سخت لہجے میں بات کرتے ہیں. میں 32 سال سے جرنلزم میں ہوں اور میں نے بڑے جلسے جلوس دیکھے ہیں. ساؤتھ ایشیا کی سیاست میں یہی لب و لہجہ ہوتا ہے.
پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بات نشتر پار کے بھاٹی دروازے میں ہوتی تھی ہمارے یہاں لائیو ٹی وی پہ نہیں ہوا کرتی تھی. اب وہ چیزیں ہمارے یہاں مطلب ہم ٹی وی پہ 24 آورز دیکھ رہے ہوتے ہیں, فون پہ ہمارے کلپس چل رہے ہوتے ہیں. پہلے وہ باتیں وہی رہ جایا کرتی تھی نا. تو پہلے کی میں اگر آپ کہنا کہ جی عمران خان جو ہے انہوں نے کوئی ایسی چیز کی جو پہلے نہیں ہوتی تھی, نہیں, اس سے گھٹیا اسی طرح کی گفتگو ہوتی تھی, اتنی زہریلا پن ہوتا تھا, اتنی ٹاکسٹی ہوا کرتی تھی. یہ بالکل مطلب آپ کسی بھی پرانے صحافی سے اٹھ کے بات کر لیں اور وہ بتائیں گے کہ جی نواز شریف کے جلسوں میں کیا ہوتا تھا, نواز شریف صاحب کس طرح بے نظیر بھٹو صاحب اور جو ان کی والدہ تھی بیگم نصرت بھٹو ان کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے تھے, ان کے خلاف پروپیگنڈا تھا, ان کے خلاف باقاعدہ ہینڈ بل پوسٹر کیا کیا نہیں ہوتا تھا. ان کے جو رائٹ ونگ کے پرچے تھے اس میں جس طرح کے اسکینڈل چھپا کرتے تھے آپ کے کانوں سے دھواں نکل آئے, ٹھیک ہے نا. اس زمانے کا ٹویٹر, اس زمانے کا فیس بک, وہی چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور آخری بات کروں گا, مجھے پتہ ہے کہ وقت کم ہے, کہ دیکھیں بات عمران خان کی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں عمران خان فیکٹر. عمران خان آج ہیں, کل کو نہیں ہوں گے, پرسوں نہیں ہوں گے, لیکن ایک عمران خان فیکٹر ہوگا. اس فیکٹر کا کچھ اور نام ہو سکتا ہے, افسا نام ہو سکتا ہے, افسا فیکٹر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کل کو اگر آپ لیڈر بن جاتی ہیں. وہ فیکٹر یہ ہوگا کہ بہت سارے پاکستانی جو کرپشن کی سیاست کے خلاف ہیں, جو ڈائنسٹک پولیٹکس کے خلاف ہیں, جو اس بات کے خلاف ہیں کہ جی جمہوریت کے نام پر جمہوریت کشی ہو رہی ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, وہ فیکٹر اب پاکستان میں ہمیشہ رہے گا. پاکستان کی مڈل کلاس کو, پڑھے لکھے لوگوں کو وہ یہ نہیں کر سکتے, کبھی قبول نہیں کریں گے جی باپ, بیٹا, بھتیجی, سمدھی, بیٹی, یہ لوگ ہمارے اوپر لیکن یہ تو عامر صاحب اس کے اوپر یہ ہمیں لگتا ہے انڈیویجولز کے اراؤنڈ. میں زیگم صاحب کی طرف یہ بات لے کے جاتی ہوں, آپ زیگم صاحب اس پہ تبصرہ کریں. لیکن یہ جو پاکستانی عوام کیا سوچ رہے ہیں, ہم نے جس طریقے سے شیپ اپ کیا ہے پولیٹیکلی نیریٹیوز کو پچھلے عرصوں میں, مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ جو تمام اصولی باتیں آپ اس وقت کہہ رہے ہیں وہ شخصیات کے اراؤنڈ ریوالو ہوتی ہیں. اگر خان صاحب کی جماعت کے اندر ڈائنیسٹک پالیٹکس ہو رہی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ان کی اولادیں سیاست کے اندر آ رہی ہیں, خان صاحب خوشی خوشی ان کو ٹکٹس دے رہے ہیں, اس کے اوپر تو وہی عوام سوال نہیں اٹھاتے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں ڈائنسٹک پالیٹکس کہیں پر بھی ہو رہی غلط ہے نا. اٹس اینٹی مطلب ہے ڈیموکریسی, یہ تو ان کی ویلیوز کے خلاف ہے. ہم لیکن دو لیول پہ ہوتی ہے, بس میں زیگم صاحب پھر بات کر لیں. ایک ہوتی ہے نیشنل لیول پہ ڈائنسٹک پالیٹکس, ایک کانسٹیٹوئنسی لیول پہ. آپ پہلے نیشنل لیول پہ خاتمہ کریں, اس کے بعد ہم کانسٹیٹوئنسی پہ بھی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں, وہاں پر بھی ختم ہونی چاہیے. ہم بالکل آپ کے ساتھ ہوں گے اس بات پہ, لیکن اگر ہم اور آپ جیسے لوگ یہ بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم مطلب ہم غلام ابن غلام ہی رہیں گے ان کے. مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی میں زیگم صاحب یہ بات کہیے گا سر, جو بھی بات ہو رہی تھی اور سمرو صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے, بیگیج کی جو میں ذکر کر رہی تھی, وہ ان حوالوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, ان کے ادوار کے اندر ان کے اوپر ڈیفرنٹ پریشرز تھے, وہ ان کے کام کرنے میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں, لیکن جو کارنامے کس حد تک وہ کر سکے, ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزوں کے اوپر جس طریقے سے نیب کا خاتمہ نہیں کیا گیا, جس کے خود وکٹم رہے آج وہ اس کا نہیں خاتمہ کیا گیا جب دور حکومت تھا, نواز شریف صاحب کا بھی رہا ہو, یا اس کے علاوہ پھر 63A ہو جائے, یہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ موجود رہیں بعد میں اپنی اپوزیشن کو سیدھا کرنے کے لیے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ذمہ دارانہ سیاست کی ہے؟ بے شک محدود حد تک اختیارات رہے ان سیاسی جماعتوں کے لیے, مشکل ادوار رہے. عمران خان صاحب کے یہ 4.5 سال انٹائرلی ڈفرینٹ رہے, جہاں ان کو 1 پیج اور کمپلیٹ سپورٹ حاصل تھی, جو ملک کے کبھی بھی ہم اگر دیکھیں تو اس کی ہسٹری میں ہمیں نظر نہیں آتا اس قسم کی سپورٹ. لیکن یہاں پر یہ سوال اٹھانا آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے درست ہے, یا آپ سمجھتے ہیں زیادتی ہوتی ہے جب ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے؟ افسر صاحبہ بہت پیچیدہ سوال ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا سکور کارڈ بنانے کے لیے میرے خیال میں بہت محنت کرنی ہوگی. پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کا ان کے کریڈٹ کو بے شمار چیزیں بھی جاتی ہیں. انہوں نے پاکستان کو آئین بھی دیا ہے, پاکستان کو اکٹھے بھی رکھا ہے, پاکستان کے عوام کو بہت کچھ دیا بھی ہے, ان کے ایسپریشن کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے. چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے اپنے علاقوں کے حقوق کی بڑی بڑی جد و جہدیں لڑی ہیں, اور 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اپنے علاقوں کے لیے بڑے بڑے حقوق جیتے ہیں. ایک طرف تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو, میں اس میں PTI کو بھی شامل کر رہا ہوں, چھوٹی بڑی جماعتوں کو, ان کا ایک بڑا کردار اور اہمیت ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور جو تبدیلی آنی ہے سیاسی جماعتوں کے ذریعے آنی ہے, اور سیاسی جماعتوں کو جو بدلنا ہے وہ ان کے ممبرز نے اور عوام نے اور ووٹرز نے بدلنا ہے. اپنے مڈل کلاس کی ہم اپنی سینسیبلٹی سے اپنے خیالات رکھ سکتے ہیں, ہمارا حق ہے. میں بھی ڈائنسٹک پالیٹکس کے بہت خلاف ہوں, عامر صاحب بھی ہیں, شاید آپ بھی ہوں گی, لیکن کس کو منتخب کرنا ہے کس کو منتخب نہیں کرنا یہ ووٹرز کا حق ہے.
ہم رائے دے سکتے ہیں, جی بالکل ایسے ہی. کسی کو گالی دے کے نہیں دے سکتے. اور صرف عمران خان کہیں کہ میں اپنی پارٹی سے الگ تھلگ ہوں, باقی پارٹی کی آپ بات چھوڑیں. ساری باقی پارٹی کرپشن کرتی رہے, کے پی میں کرپشن ہوتا رہے, کچھ ہوتا رہے, میں تو صاف ہوں نا. ویسے عمران خان کو بھی میں بالکل نہیں سمجھتا کہ وہ ابو کرپشن ہے, بے شمار ان کے سکینڈلز اور مسائل ہیں. اور یہ کہنا کہ دیکھو جی میری کوئی ڈائنیسٹی نہیں ہے, لیکن میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کے ایک ایک خاندان کے نئی نئی ڈائنیسٹیاں بننی ہیں, پرانی تو چھوڑیے. خالی خٹک صاحب کی ڈائنیسٹی دیکھ لیجئے, پہلے ڈائنیسٹی نہیں تھی, پی ٹی آئی میں آ کے ان کی ڈائنیسٹی بن گئی, آدھا درجن ان کے ممبر گھسے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کے عہدے ہیں. پھر جو ڈائنیسٹی جو 100 سال پرانی ڈائنیسٹیز ہیں, ملتان سے قریشی صاحب کی, جو شروع ہوتی ہے کہیں سلطانوں کے دور سے, مغلیہ دور سے بھی پہلے, ابھی تک چل رہی ہے, اور اب وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے. وہ کہیں کہ ان کو چھوڑو, میری ڈائنیسٹی نہیں ہے. بھئی آپ مریں گے تو آپ کی ڈائنیسٹی بنے گی نا. کس نے کہا کہ آپ کی ڈائنیسٹی نہیں ہوگی؟ 10 سال پہلے تک نواز شریف کی بھی تو کوئی ڈائنیسٹی نہیں تھی نا. جب ذوالفقار علی بھٹو زندہ تھا اس کی بھی تو کوئی ڈائنیسٹی نہیں تھی نا. ڈائنیسٹی تو اس وجہ سے بنتی ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو انسٹیٹیوشن ہی نہیں بناتے, آپ اس کی ذاتی ملکیت رکھتے ہیں. تو جس طرح بھٹو صاحب کی ذاتی ملکیت تھی پارٹی, جس طرح نواز شریف کی ذاتی ملکیت تھی, اسی طرح عمران خان کی ذاتی ملکیت ہے. بلکہ حسن نثار صاحب نے تو میرے ساتھ ایک شو میں کہہ بھی دیا کہ مجھے تو لگتا ہے ایک ایسا بچہ آئے گا برطانیہ سے جس کو اردو بولنی نہیں آتی ہوگی, وہ آ کے چھا جائے گا. عمران خان کے بیٹے کی طرف اشارہ تھا. تو کیا یہ بعید از قیاس ہے؟ یہ تو کہانیاں ہیں, یہ تو باتیں ہیں, لیکن عوام کا حق ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیے, میں تو 30 سال سے صحافت میں ہوں, میں نے رپورٹ کیا ہے, میں ایک مین بڑے رپورٹرز میں سے تھا ایک وقت میں, دہشت گرد تنظیموں اور انتہا پسند مذہبی تنظیموں کے خلاف. میں نے گالی عمران خان کے سیاست میں آنے کے بعد مجھے پڑی ہے. میں ہمیشہ سے سخت موقف دے کے رکھتا رہا ہوں. وہ لوگ بھی جن کو میں سخت ترین کرٹیسائز کرتا تھا, جماعت اسلامی کو سخت ترین کرٹیسائز کرتا تھا. قاضی حسین احمد صاحب گلے لگا کے ملتے تھے, کبھی جماعت اسلامی کے کسی بندے نے مجھے گالی نہیں دی تھی, کسی دہشت گرد تنظیم کے بندے نے بھی گالی نہیں دی تھی. گالی پی ٹی آئی نے آ کر دی ہے. اور جس طریقے سے عمران خان نے انتقام لیا, مجھے دکھا دیجئے کہ کسی بھی مارشل لا سے باہر کسی جمہوری جماعت نے اس طرح سے سیاسی جماعت سے انتقام کیا. کوشش سب نے کی, بھٹو صاحب نے بھی کیا, اپوزیشن کو. آپ کس بات سے اتفاق کرتے ہوئے زیگم صاحب, اور بڑے افسوس کا اظہار بھی کرتے ہوئے, کیونکہ زیگم صاحب آپ جب آپ بات کرتے ہیں تو تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے بات کرتے ہیں. ان کو بھی اس قسم کے رویوں کا سامنا رہا, یہ ہمارے لیے بھی بڑی شرمندگی کی بات ہے, اور ہم خود بھی اس طرح کے رویوں کا سامنا کرتے آ رہے ہیں. میرے پاس اب وقت ختم ہوا, لیکن بہت بہت شکریہ زیگم خان صاحب, عامر ضیاء صاحب, امداد سومرو صاحب. ناظرین, آنے والے دنوں میں انہی تینوں مہمانوں کو ہم دوبارہ بھی مدعو کریں گے, اور اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان کی کیا جمہوریت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے ان حالات کے اندر. یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا رہی ہے. آج کے لیے تو آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ناظرین. اب آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے نیوز آئے اور ڈان نیوز کی ٹیم کی طرف سے عید مبارک. ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو عبادات ہیں اور دعائیں ہیں وہ قبول ہوئی ہوں, اور ملک کے لیے جو حالات ہیں ان کے اندر ہم آنے والے دنوں میں بہتری دیکھیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.